क्या आपने कभी ऐसी चीज खरीदी है जिसकी आपको जरूरत ही नहीं थी? क्या आपने कभी किसी की बात सिर्फ इसलिए मान ली क्योंकि वो पुरएतमाद लग रहा था? या कभी आपने हाँ कहा जब आप अंदर से नहीं कहना चाहते थे? अगर ऐसा हुआ है तो मसला आपकी कमजोरी नहीं, मसला ये है कि आपके दिमाग में कुछ पोशीदा बटन मौजूद हैं और कुछ लोग जानते हैं कि उन्हें कैसे दबाना है। आज हम इन्हीं बटनों को बेनकाब करेंगे। इंट्रोडक्शन। रॉबर्ट चियाल्डिनी एक साइकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने ये किताब किसी लेबोरेटरी में बैठकर नहीं लिखी। उन्होंने कई साल सेल्समैन, इंश्योरेंस एजेंट्स, कार डीलर्स, मार्केटिंग ट्रेनर्स और फंड रेजर्स के दरमियान गुजारे। वो जानना चाहते थे, लोग दूसरों को कायल कैसे करते हैं? और सबसे अहम सवाल, लोग इतनी आसानी से कायल क्यों हो जाते हैं? उन्होंने दरियाफ्त किया कि इंसान मुकम्मल मंतिक से फैसले नहीं करता। हम अक्सर ज़हनी शॉर्टकट्स इस्तेमाल करते हैं। ये शॉर्टकट्स हमें वक्त बचाते हैं, लेकिन यही शॉर्टकट्स हमें कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसीलिए इस किताब का नाम है इन्फ्लुएंस, असर व रसूख। चैप्टर 1, वेपन्स ऑफ इन्फ्लुएंस। हल्का सा सस्पेंस। एक ज्वेलरी स्टोर में एक दिलचस्प वाकया पेश आया। एक मुलाजिमा ने गलती से एक हार की कीमत कम करने के बजाय दुगनी कर दी। मालिक को लगा अब ये कभी नहीं बिकेगा। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि वो हार फौरन फरोख्त हो गया। क्यों? क्योंकि लोगों ने सोचा, कीमत ज्यादा है तो क्वालिटी भी आला होगी। ये है पहला ज़हनी शॉर्टकट, ऑटोमैटिक थिंकिंग। हमारी जिंदगी इतनी मसरूफ और मुजट्टिल है कि हम हर चीज का मुकम्मल तज्जिया नहीं कर सकते। इसलिए हमारा दिमाग एक आसान रास्ता इख्तियार करता है। हम मुकम्मल मालूमात के बजाय सिर्फ एक इशारे पर फैसला कर लेते हैं। जैसे महंगा बराबर अच्छा, मशहूर बराबर काबिल एतमाद, लंबी लाइन बराबर ज़रूर अच्छी जगह है। ये खुदकार रद्द-ए-अमल हमें वक्त बचाता है, लेकिन जब कोई शख्स जानबूझकर इन इशारों का फ़ायदा उठाता है तो हम आसानी से मुतासिर हो जाते हैं। कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल। अब एक और ताकतवर उसूल समझें। हम चीज़ों को एब्सोल्यूट अंदाज में नहीं देखते, हम मुवाजना करते हैं। अगर आप पहले 10,000 की जैकेट देखें, फिर 6,000 की देखें, तो दूसरी सस्ती लगेगी। लेकिन अगर आप पहले 3,000 की देखें, फिर 6,000 की, तो वो महंगी लगेगी। चीज़ वही है, लेकिन हमारा एहसास बदल गया। इसीलिए रियल एस्टेट एजेंट्स पहले खराब घर दिखाते हैं, फिर असल घर ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है। रियल वर्ल्ड स्ट्रैटेजी। कार डीलर्स पहले महंगा मॉडल दिखाते हैं, फिर दरमियानी कीमत वाला पेश करते हैं। आपको लगता है ये तो बेहतर डील है, लेकिन असल में आपका दिमाग कंपैरिजन के जाल में फंस चुका होता है। क्लिक वर। चियाल्डिनी कहते हैं कि इंसान बाज़ औक़ात मशीन की तरह रद्द-ए-अमल देता है। कोई हमें यूनिफॉर्म में नजर आए, हम फौरन उसे माहिर समझ लेते हैं। कोई कहे लिमिटेड ऑफर, हम फौरन संजीदा हो जाते हैं। कोई प्रोडक्ट महंगी हो, हम समझते हैं बेहतर होगी। ये सब क्लिक वर है। बटन दबाओ और खुदकार रद्द-ए-अमल हासिल करो। अहम नुक्ता। ये निज़ाम बुरा नहीं है। अगर हम हर चीज़ पर घंटों सोचें तो ज़िंदगी नामुमकिन हो जाए। लेकिन मसला तब पैदा होता है जब कोई इन ज़हनी शॉर्टकट्स को जानबूझकर इस्तेमाल करता है। तब हम समझते हैं कि हमने आज़ादाना फ़ैसला किया है, हालांकि फ़ैसला पहले ही हमारी नफ्सियात ने कर दिया होता है। चैप्टर 1 समरी। स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग टोन। बाब अव्वल हमें ये सिखाता है कि हमारा दिमाग शॉर्टकट्स इस्तेमाल करता है। महंगा होना अक्सर हमें धोखा दे सकता है। मुवाजना हमारी सोच बदल देता है। हम मुकम्मल मंतिक नहीं बल्कि इशारों पर फैसले करते हैं। असल ताकत ये नहीं कि हम कभी मुतासिर ना हों। असल ताकत ये है कि हम पहचान लें कब हमारा दिमाग खुदकार मोड में जा चुका है। चैप्टर 2 रेसिप्रोसिटी, एहसान का बदला। कभी किसी ने आपको बगैर मांगे कुछ दिया है? एक मुस्कुराहट, एक तोहफा, एक फ्री सैंपल, और चंद लम्हों बाद आपने वही शख्स की चीज़ खरीद ली। रुकिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेहरबानी नहीं थी, ये एक नफ्सियाती जाल था। आपने चीज़ नहीं खरीदी, आपने अपना कर्ज अदा किया। आज हम इस पोशीदा कर्ज के कानून को समझेंगे, वो कानून जो इंसान को ना से हाँ तक ले जाता है। स्टार्ट ऑफ द चैप्टर। इंसानी मुआशरा एक उसूल पर खड़ा है कि अगर कोई आपके लिए कुछ करे तो आप उसका बदला देंगे।
یہ اصول اتنا طاقتور ہے کہ تقریباً ہر تہذیب، ہر ملک، ہر ثقافت میں پایا جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں ریسیپروسٹی، یعنی احسان کا بدلہ دینا۔ یہ صرف اخلاقی تعلیم نہیں، یہ سماجک دباؤ ہے۔ اگر کوئی ہمیں کچھ دے اور ہم واپس نہ کریں تو ہمیں بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ دی ایئرپورٹ ایکسپیریمنٹ۔ ایک مذہبی گروہ ایئرپورٹ پر لوگوں کو مفت پھول دیتا تھا۔ لوگ اکثر کہتے، مجھے نہیں چاہیے، لیکن پھول ان کے ہاتھ میں دے دیا جاتا۔ پھر وہ کہتے، ہم عطیات جمع کر رہے ہیں۔ نتیجہ حیران کن تھا۔ زیادہ تر لوگ پیسے دیتے تھے، چاہے وہ پھول فوراً پھینک دے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دماغ میں ایک الارم بجتا تھا، میں نے کچھ لیا ہے، اب مجھے کچھ دینا چاہیے۔ یہ احساس اتنا طاقتور تھا کہ لوگ اپنی مرضی کے خلاف بھی پیسے دے دیتے تھے۔ ہم مقروض رہنا کیوں برداشت نہیں کرتے؟ کیونکہ معاشرہ بدلہ پر چلتا ہے۔ اگر لوگ احسان واپس نہ کریں تو اعتماد ختم ہو جائے۔ اسی لیے ہمارا دماغ ہمیں فوراً متحرک کرتا ہے۔ ریسیپروسٹی ہمیں زندہ رکھتا ہے، لیکن یہی اصول ہمیں قابو بھی کر سکتا ہے۔ ڈور ان دا فیس ٹیکنیک۔ اب ایک خطرناک تکنیک سمجھیں۔ پہلے ایک بہت بڑی درخواست کریں، انکار ہوگا، یقیناً ہوگا، پھر فوراً ایک چھوٹی درخواست کریں۔ مثال، کیا آپ 2 سال تک ہر ہفتے رضاکارانہ کام کریں گے؟ جواب، نہیں۔ پھر تو کیا آپ صرف ایک دن بچوں کو چڑیا گھر لے جا سکتے ہیں؟ اب ہاں کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ سامنے والے کو لگتا ہے کہ آپ نے رعایت دی ہے اور اب اسے بھی رعایت دینی چاہیے۔ حالانکہ سچ یہ ہے کہ آپ نے پہلے سے ہی یہی منصوبہ بنایا تھا۔ فری سیمپلز کا راز۔ سپر مارکیٹ میں فری ٹیسٹنگ، آن لائن فری ای بک، یوٹیوب پر مفت ویلیو۔ کچھ بھی واقعی فری نہیں ہوتا، پہلے وہ آپ کو دیتے ہیں، پھر آپ خود کو مجبور محسوس کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہترین سیلز مین پہلے دیتے ہیں۔ حیران کن حقیقت۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص آپ کو ناپسند بھی ہو، پھر بھی اگر وہ آپ کو تحفہ دے تو آپ کے اندر بدلہ دینے کا دباؤ پیدا ہوگا۔ یہ ذاتی پسند یا ناپسند سے اوپر ہے، یہ سماجک پروگرامنگ ہے۔ خطرناک پہلو۔ بعض اوقات لوگ جان بوجھ کر آپ کو مقروض بناتے ہیں۔ چھوٹا گفٹ، چھوٹی رعایت، چھوٹی مدد، پھر بڑی ڈیمانڈ۔ آپ سمجھتے ہیں آپ نے خود فیصلہ کیا، لیکن اصل میں آپ قرض ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ دفاع کیسے کریں؟ چالڈینی کہتے ہیں، تحفے کو پہچانیں، اگر وہ خالص ہو قبول کریں، اگر وہ ایک حربہ ہو تو اسے ذہنی طور پر مسترد کریں۔ یاد رکھیں، آپ بدتمیز نہیں ہیں اگر آپ ایک چال کو پہچان کر انکار کرتے ہیں، آپ صرف باشعور ہیں۔ چیپٹر 2 اسٹرانگ سمری۔ ریسیپروسٹی ہمیں سکھاتا ہے، انسان مقروض رہنا پسند نہیں کرتا۔ چھوٹا تحفہ بڑے فیصلے بدل سکتا ہے۔ بڑی درخواست کے بعد چھوٹی درخواست زیادہ کامیاب ہوتی ہے۔ فری اکثر سب سے مہنگا ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم آزاد ہیں، لیکن بعض اوقات ہم صرف قرض چکا رہے ہوتے ہیں۔ چیپٹر 3 کمٹمنٹ اینڈ کنسسٹنسی، یعنی وابستگی اور تسلسل کی طاقت۔ اگر میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھوں، کیا آپ خود کو ایماندار انسان سمجھتے ہیں؟ آپ فوراً کہیں گے، جی ہاں۔ اب اگر میں آپ سے کہوں، تو پھر اس سروے میں سچ لکھیں، تو پھر یہ چھوٹی سی مدد کر دیں، تو پھر اس اصول پر قائم رہیں، آپ کے لیے انکار کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ابھی اپنی شناخت بیان کی ہے، اور انسان اپنی شناخت کے خلاف جانا برداشت نہیں کرتا۔ آج ہم جانیں گے کہ ایک چھوٹا سا ہاں کیسے ہمیں بڑے فیصلوں کا قیدی بنا دیتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑے نفسیاتی ضرورتوں میں سے ایک ہے کنسسٹنسی، یعنی مستقل مزاجی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے الفاظ ہمارے اعمال سے ملتے ہوں۔ اگر ہم نے کسی بات پر ہاں کر دی تو ہمارا دماغ خود کو اس کے مطابق ڈھال لیتا ہے، کیونکہ اگر ہم بدل جائیں تو ہمیں اندرونی بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ اسے کہتے ہیں کوگنیٹو ڈسوننس، یعنی ذہنی تضاد، اور انسان تضاد سے بچنے کے لیے اپنے فیصلے بھی بدل دیتا ہے، لیکن اپنی تصویر نہیں بدلتا۔ ڈرائیو سیفلی ایکسپیریمنٹ۔ ایک تحقیق میں لوگوں سے کہا گیا، کیا آپ سیف ڈرائیونگ کی حمایت کرتے ہیں؟ زیادہ تر نے کہا ہاں۔ پھر ان سے کہا گیا، کیا آپ اپنی کھڑکی پر ایک چھوٹا سا سٹیکر لگا سکتے ہیں جس پر لکھا ہو ڈرائیو سیفلی؟ زیادہ تر نے لگا دیا۔ چند ہفتوں بعد انہی لوگوں سے کہا گیا، کیا آپ اپنے لان میں ایک بڑا بدصورت بورڈ لگا سکتے ہیں جس پر یہی نعرہ لکھا ہو؟ حیرت انگیز طور پر جنہوں نے پہلے سٹیکر لگایا تھا وہ زیادہ تیار تھے بڑا بورڈ لگانے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ خود کو سیف ڈرائیونگ سپورٹر سمجھنے لگے تھے، ان کی شناخت جڑ چکی تھی۔
فٹ ان دا ڈور ٹیکنیک۔ یہ ٹیکنیک کہتی ہے پہلے چھوٹی درخواست منواؤ، پھر بڑی درخواست کرو۔ مثال، کیا آپ ایک پیٹیشن پر دستخط کریں گے؟ ہاں۔ کچھ دن بعد، کیا آپ اس مقصد کے لیے ڈونیشن دیں گے؟ اب ہاں کے امکانات بڑھ چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان خود کو مستقل دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ سوچتا ہے میں اس مقصد کی حمایت کرتا ہوں تو مجھے اس کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے۔ لو بال ٹیکنیک کار ڈیلرشپ میں ایک مشہور حربہ ہے۔ پہلے آپ کو بہترین قیمت دی جاتی ہے، آپ ذہنی طور پر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں یہ گاڑی خرید رہا ہوں، آپ دوستوں کو بتا دیتے ہیں، خود کو مالک سمجھنے لگتے ہیں، پھر آخری لمحے پر کہا جاتا ہے معاف کیجیے، اصل قیمت تھوڑی زیادہ ہے۔ حیرت انگیز بات، زیادہ تر لوگ پھر بھی خرید لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے۔ کنسسٹنسی عقل پر غالب آ جاتی ہے۔ پبلک کمٹمنٹ کی طاقت۔ اگر آپ کسی بات کا اعلان سب کے سامنے کریں تو اس پر قائم رہنے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ اسی لیے سوشل میڈیا پر فٹنس اعلان، عوامی وعدے، تحریری معاہدے، یہ سب طاقتور ہوتے ہیں۔ جب ہم کچھ لکھ دیتے ہیں تو وہ ہماری شناخت کا حصہ بن جاتا ہے۔ شناخت کی تعمیر۔ کمٹمنٹ صرف عمل نہیں بدلتا، یہ شناخت بدل دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص چند بار چیریٹی دے تو وہ خود کو سخی سمجھنے لگتا ہے۔ اگر کوئی بار بار ورزش کرے تو وہ خود کو فٹ انسان سمجھنے لگتا ہے۔ ہم اپنے اعمال سے اپنی کہانی بناتے ہیں اور پھر اس کہانی کے مطابق جیتے ہیں۔ خطرناک پہلو۔ کبھی کبھی ہم صرف اس لیے غلط فیصلے جاری رکھتے ہیں کیونکہ ہم پہلے ہاں کہہ چکے ہوتے ہیں۔ غلط سرمایہ کاری، خراب تعلق، نقصان دہ عادت۔ ہم سوچتے ہیں میں نے شروع کیا ہے، اب چھوڑنا کمزوری ہوگی، لیکن اصل کمزوری اپنی غلطی تسلیم نہ کرنا ہے۔ دفاع کیسے کریں؟ چیالدینی کہتے ہیں اپنے آپ سے پوچھیں، اگر میں نے پہلے ہاں نہ کی ہوتی تو کیا میں اب بھی یہی فیصلہ کرتا؟ اگر جواب نہیں ہو تو رک جائیں۔ کنسسٹنسی اہم ہے لیکن سچائی اس سے زیادہ اہم ہے۔ چیپٹر 3 اسٹرانگ سمری۔ کمٹمنٹ اینڈ کنسسٹنسی ہمیں سکھاتا ہے چھوٹا ہاں بڑے ہاں میں بدل سکتا ہے۔ انسان اپنی شناخت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ عوامی وعدے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ ہم اپنی بات کے غلام بن سکتے ہیں۔ انسان آزاد پیدا ہوتا ہے لیکن اکثر اپنی ہی باتوں کی زنجیروں میں جکڑا ہوتا ہے۔ چیپٹر 4 سوشل پروف۔ لوگوں کی پیروی کی طاقت۔ فرض کریں آپ ایک سڑک پر چل رہے ہیں، اچانک سامنے ایک شخص زمین پر گر جاتا ہے۔ آپ رک جاتے ہیں، آپ ارد گرد دیکھتے ہیں، 10-15 لوگ موجود ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی آگے نہیں بڑھ رہا۔ آپ کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے، شاید یہ سنجیدہ مسئلہ نہیں ہے، اگر ہوتا تو کوئی نہ کوئی ضرور مدد کرتا، اور آپ بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب خود سے سوال پوچھیں، اگر آپ وہاں اکیلے ہوتے تو کیا آپ مدد کرتے؟ آج ہم جانیں گے کہ ہجوم انسان کو کیسے بدل دیتا ہے، اور کیوں سب کر رہے ہیں کبھی کبھی سب سے خطرناک دلیل بن جاتی ہے۔ سٹارٹ آف چیپٹر۔ انسان ایک سماجک مخلوق ہے۔ جب ہمیں یقین نہ ہو کہ کیا کرنا ہے تو ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں۔ اگر سب لوگ تالیاں بجا رہے ہوں تو ہم بھی بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر سب لوگ کسی ریسٹورانٹ میں قطار میں کھڑے ہوں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جگہ اچھی ہوگی۔ اس اصول کو کہتے ہیں سوشل پروف، یعنی ہم دوسروں کے عمل کو سچائی کا ثبوت سمجھ لیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں اگر اتنے لوگ غلط ہوتے تو سب ایسا نہ کرتے۔ پلورلسٹک اگنورنس، خاموشی کا جال۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ جب کئی لوگ کسی ایمرجنسی کے گواہ بنتے ہیں تو ہر شخص دوسروں کے رد عمل کو دیکھتا ہے۔ اگر کوئی فوری حرکت نہ کرے تو سب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید خطرہ اتنا بڑا نہیں ہے۔ ہر شخص اندر سے پریشان ہوتا ہے لیکن باہر سے نارمل رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ نتیجہ، کوئی بھی پہل نہیں کرتا۔ اسے کہتے ہیں پلورلسٹک اگنورنس، یعنی سب لا علمی میں ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ذمہ داری کی تقسیم۔ جب ایک شخص اکیلا ہوتا ہے تو ذمہ داری مکمل اس پر ہوتی ہے، لیکن جب ہجوم ہوتا ہے تو ذمہ داری تقسیم ہو جاتی ہے۔ ہر شخص سوچتا ہے کوئی اور کرے گا، اسی لیے اکثر اکیلا گواہ زیادہ مدد کرتا ہے بنسبت ہجوم کے۔ کینڈ لافٹر کا تجربہ۔ ٹی وی شوز میں مصنوعی ہنسی کیوں شامل کی جاتی ہے؟ کیونکہ جب ہم دوسروں کی ہنسی سنتے ہیں تو ہمیں وہی بات زیادہ مزاحیہ لگتی ہے۔ تحقیقات سے ثابت ہوا کہ لوگ وہی لطیفہ زیادہ مزاحیہ سمجھتے ہیں جب پس منظر میں ہنسی شامل ہو۔
हम समझते हैं कि हम खुद फैसला कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम दूसरों के रद्द अमल से मुतासिर हो रहे होते हैं। मार्केटिंग में सोशल प्रूफ। आपने अक्सर सुना होगा 1 मिलियन कॉपीज फरोख्त हो चुकी हैं, बेचने वाली नंबर 1 प्रोडक्ट, 5 स्टार रिव्यूज़, सीटें तेज़ी से भर रही हैं। ये सब सोशल प्रूफ है। ये पैगाम दिया जा रहा होता है, दूसरे लोग ये खरीद रहे हैं तो आप भी खरीदें। ऑनलाइन रिव्यूज़ इसीलिए ताकतवर है। हम अक्सर प्रोडक्ट की तफसील से ज़्यादा लोगों की राय पर एतमाद करते हैं। सिमिलैरिटी इफ़ेक्ट। सोशल प्रूफ उस वक्त और ज़्यादा ताकतवर हो जाता है जब वो लोग हमारे जैसे हों। अगर एक तालिब इल्म देखे कि दूसरे तालिब इल्म किसी कोर्स से फ़ायदा उठा रहे हैं तो वो ज़्यादा मुतासिर होगा। हम कहते हैं अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। हम अपने जैसे लोगों से ज़्यादा मुतासिर होते हैं। ख़तरनाक पहलू। अगर हुजूम गलत सिमत में जा रहा हो तो सोशल प्रूफ हमें भी गलती की तरफ ले जा सकता है। शेयर मार्केट के बबल, वायरल चैलेंजेस, गलत अफवाहें। अक्सर लोग सोचे बगैर शामिल हो जाते हैं क्योंकि सब शामिल हैं। हुजूम में इनफिरादी सोच कमज़ोर हो जाती है। दिफा कैसे करें? जब भी आप देखें कि आप सिर्फ इसलिए कुछ करने जा रहे हैं क्योंकि सब कर रहे हैं, तो एक लम्हे के लिए रुक जाएं। खुद से पूछे, अगर मैं अकेला होता तो क्या यही फैसला करता? अगर जवाब मुख्तलिफ हो तो समझ जाएं कि सोशल प्रूफ असरअंदाज हो रहा है। चैप्टर 4 समरी। हम गैर यकीनी सूरत हाल में दूसरों को देखते हैं। हुजूम में जिम्मेदारी तकसीम हो जाती है। मकबूलियत सच्चाई का सबूत नहीं होती। हम खास तौर पर अपने जैसे लोगों से मुतासिर होते हैं। इंसान अकेला हो तो सोचता है, हुजूम में हो तो पैरवी करता है। चैप्टर 5 लाइकिंग, पसंदीदगी की ताकत। फर्ज करें आपके दरवाजे पर 2 सेल्समैन आते हैं। पहला शख्स सीधा साधा है, वो सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर्स बताता है। दूसरा मुस्कुराता है, आपका नाम लेकर बात करता है, कहता है, सर आपकी पसंद वाकई ज़बरदस्त है। चंद मिनट बाद आप किससे खरीदते हैं? अक्सर लोग प्रोडक्ट से नहीं बल्कि इंसान से खरीदते हैं। सवाल ये है, हम किसी को सिर्फ इसलिए क्यों मान लेते हैं क्योंकि वो हमें अच्छा लगता है? आज हम इसी राज को खोलेंगे। इंसान मंतकी मखलूक कम और जज्बाती मखलूक ज़्यादा है। जब हमें कोई पसंद आता है तो हम उस पर ज़्यादा एतमाद करते हैं। हम उसकी बात को कम तनकीद के साथ कबूल करते हैं। ये उसूल इतना ताकतवर है कि कंपनियां अरबों रुपए सिर्फ इस पर खर्च करती हैं, क्योंकि वो जानती हैं अगर आप उन्हें पसंद करेंगे तो आप खरीदेंगे भी। टपरवेयर इफ़ेक्ट एक मशहूर मिसाल है टपरवेयर पार्टियों की। ख़वातीन अपनी दोस्तों को घर बुलाती थीं, महफिल सजती थी, हंसी मजाक होता था, फिर प्रोडक्ट्स बेची जाती। तहकीकात से पता चला लोग प्रोडक्ट की क्वालिटी से ज़्यादा मेज़बान की मोहब्बत की वजह से खरीदते थे। दोस्त को इनकार करना मुश्किल होता है। हम इंसान को नाराज़ नहीं करना चाहते जिसे हम पसंद करते हैं। सिमिलैरिटी, ममासिलत की ताकत। हम उन लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं जो हमारे जैसे हों। अगर कोई हमारी ज़बान बोले, हमारे जैसे कपड़े पहने, हमारे जैसे ख़यालात रखता हो तो हम फ़ौरन उससे जुड़ जाते हैं। सेल्स ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि ग्राहक की बॉडी लैंग्वेज, रफ्तार और लहजा मैच करो, क्योंकि ममासिलत कुर्बत पैदा करती है और कुर्बत एतमाद। हम प्रोडक्ट नहीं बल्कि इंसान खरीदते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स, तारीफ का जादू। तारीफ एक ख़तरनाक हथियार है। चाहे तारीफ सच्ची हो या मुबालगा आमेज़, हमें अच्छी लगती है। रिसर्च से पता चला कि लोग उन अफराद को ज़्यादा पसंद करते हैं जो उनकी तारीफ करते हैं, चाहे उन्हें मालूम हो कि तारीफ मुकम्मल सच्ची नहीं। क्यों? क्योंकि तारीफ हमारे अना को सुकून देती है, और जिससे अना खुश हो उससे दिल भी नर्म हो जाता है। फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस, खूबसूरती का असर। एक और हैरानकुन हकीकत, खूबसूरत लोगों को ज़्यादा काबिल, ज़्यादा ज़हीन और ज़्यादा ईमानदार समझा जाता है। इसे हेलो इफ़ेक्ट कहते हैं, यानी एक मस्बत खूबी दूसरी खूबियों का तासुर भी पैदा कर देती है। इसीलिए इश्तिहारात में खूबसूरत मॉडल्स दिखाए जाते हैं, चाहे प्रोडक्ट का खूबसूरती से कोई ताल्लुक़ ना हो। एसोसिएशन, ताल्लुक़ का असर। हम उन चीज़ों को पसंद करते हैं जो मस्बत जज्बात से जुड़ी हों। अगर कोई प्रोडक्ट खुशगवार मौसीकी, खूबसूरत मनाजिर या कामयाब लोगों के साथ दिखाई जाए तो हमारा दिमाग उन मस्बत एहसासात को उस प्रोडक्ट के साथ जोड़ देता है। इसीलिए ब्रांड्स खेलों के हीरोज़, फिल्मी सितारों और कामयाब शख्सियात के साथ खुद को जोड़ते हैं।
خطرناک پہلو۔ جب ہم کسی کو پسند کرتے ہیں تو ہم اس کی خامیاں نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم سوال کم پوچھتے ہیں، ہم شک کم کرتے ہیں۔ بعض اوقات دھوکہ بھی اسی راستے سے آتا ہے۔ دوست، رشتہ دار یا بہت اچھا انسان ہماری منطق کو بائی پاس کر سکتے ہیں۔ دفاع کیسے کریں؟ جب آپ کسی آفر کو صرف اس لیے قبول کرنے لگیں کیونکہ سامنے والا شخص اچھا لگ رہا ہے تو رک جائیں، خود سے پوچھیں، کیا میں اس پروڈکٹ کو بھی پسند کرتا ہوں یا صرف اس شخص کو؟ شخص اور پیشکش کو الگ کریں، فیصلہ دل سے نہیں دماغ سے کریں۔ چیپٹر 5 سمری۔ ہم ان سے متاثر ہوتے ہیں جو ہمیں پسند ہوں۔ مماثلت اعتماد پیدا کرتی ہے، تعریف دفاع کمزور کرتی ہے، خوبصورتی ذہانت کا تاثر پیدا کرتی ہے، اور مثبت تعلق فیصلے بدل دیتا ہے۔ چیپٹر 6 اتھارٹی، اختیار کی طاقت۔ تصور کریں آپ ایک اسپتال میں ہیں، ایک نرس کو فون آتا ہے، دوسری طرف سے ایک شخص خود کو ڈاکٹر بتاتا ہے اور ایک مریض کو ایک خاص دوا دینے کا حکم دیتا ہے۔ خوراک غیر معمولی حد تک زیادہ ہے، نرس کو شک ہوتا ہے لیکن وہ حکم مان لیتی ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے فون کرنے والا شخص ڈاکٹر تھا ہی نہیں۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ ایک حقیقی تجربہ تھا۔ سوال یہ ہے، ہم صرف ایک لقب، ایک یونیفارم یا ایک پر اعتماد آواز کی وجہ سے اپنی عقل کیوں سائڈ پر رکھ دیتے ہیں؟ بچپن سے ہمیں سکھایا جاتا ہے، بڑوں کی بات مانو، اساتذہ کا احترام کرو، پولیس کی ہدایت پر عمل کرو، ڈاکٹر کی بات پر شک نہ کرو۔ یہ تربیت ضروری بھی ہے، معاشرہ اسی نظم پر چلتا ہے، لیکن یہی تربیت کبھی کبھی ہمیں اندھا تابع بنا دیتی ہے۔ ہم اتھارٹی کے اشارے دیکھتے ہی خودکار طور پر جھک جاتے ہیں۔ ملگرم ایکسپیریمنٹ۔ 1960 کی دہائی میں ایک مشہور نفسیاتی تجربہ کیا گیا۔ شرکاء کو کہا گیا کہ وہ ایک دوسرے شخص کو ہر غلط جواب پر بجلی کا جھٹکا دیں۔ دوسرا شخص دراصل اداکار تھا، کوئی حقیقی جھٹکا نہیں لگ رہا تھا، لیکن شرکاء کو معلوم نہیں تھا۔ جیسے جیسے وولٹیج بڑھتا، اداکار چیختا، التجا کرتا۔ پھر بھی زیادہ تر لوگ صرف اس لیے جھٹکے دیتے رہے کیونکہ ایک سائنسدان سفید کوٹ پہن کر کہہ رہا تھا، ایکسپیریمنٹ ریکوائرز دیٹ یو کنٹینیو۔ نتیجہ چونکا دینے والا تھا۔ عام لوگ جو روزمرہ زندگی میں پرامن تھے، محض اختیار کی موجودگی میں انتہائی قدم اٹھانے کو تیار ہو گئے۔ اتھارٹی سگنلز، اختیار کے اشارے۔ ہم ہمیشہ حقیقی مہارت نہیں دیکھتے ہیں، ہم اس کے اشارے دیکھتے ہیں، جیسے ڈاکٹر کا سفید کوٹ، پولیس کی وردی، دفتر میں بڑا کیبن، مہنگی گاڑی، لمبا ٹائٹل، دیوار پر ڈگلیاں۔ تحقیقات سے ثابت ہوا کہ لوگ زیادہ امکان سے مانتے ہیں جب مشورہ دینے والا شخص خود کو ماہر ظاہر کرے، چاہے مہارت کا اصل تعلق کمزور ہو۔ ٹائٹلز اور لیبلز۔ ایک تجربے میں ایک شخص کو مختلف کلاسز میں متعارف کروایا گیا۔ کہیں اسے طالب علم کہا گیا، کہیں لیکچرر، کہیں پروفیسر۔ ہر بار طلبہ نے اس کی قد کاٹ اور اثر کو زیادہ محسوس کیا جب اس کا ٹائٹل بڑا تھا، یعنی لقب ادراک کو بدل دیتا ہے۔ کلودنگ اینڈ اپیئرنس۔ ایک اور تحقیق میں لوگوں نے سڑک پر ایک شخص کو دیکھا جو سادہ کپڑوں میں ٹریفک رول توڑ رہا تھا۔ بہت کم لوگوں نے اس کی پیروی کی۔ پھر وہی شخص بزنس سوٹ پہن کر وہی حرکت کرتا ہے۔ اب زیادہ لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لباس نے اختیار کا تاثر پیدا کیا۔ ہم نے حقیقت نہیں بدلی، ہم نے صرف لباس بدلا اور رویہ بدل گیا۔ خطرناک پہلو۔ اتھارٹی مفید ہے، ہمیں ماہرین کی ضرورت ہے، لیکن اندھی اطاعت خطرناک ہے۔ جعلی ڈاکٹر، فرضی سرمایہ کاری مشیر، نام نہاد گرو یا صرف ایک پر اعتماد بولنے والا شخص ہماری نفسیاتی کمزوری کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ہم سوال کرنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ سوال کرنا بے ادبی ہے۔ دفاع کیسے کریں؟ جب بھی کوئی خود کو ماہر ظاہر کرے تو 3 سوال پوچھیں۔ کیا یہ شخص واقعی اس شعبے کا ماہر ہے؟ کیا اس کی مہارت اس موضوع سے متعلق ہے؟ کیا اسے میری اطاعت سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ یونیفارم، ٹائٹل اور اعتماد ہمیشہ سچائی کی ضمانت نہیں ہوتے۔ اختیار کا احترام کریں، لیکن آنکھیں بند نہ کریں۔ چیپٹر 6 کے خلاصے۔ ہم اختیار کے سامنے جھکنے کے لیے تربیت یافتہ ہیں۔ لباس، لقب اور ماحول مہارت کا تاثر پیدا کرتے ہیں۔ عام لوگ بھی اتھارٹی کے کہنے پر خطرناک کام کر سکتے ہیں۔ سوال کرنا بے ادبی نہیں، حفاظت ہے۔
ہم کبھی کبھی حکم کی پیروی نہیں کرتے، ہم اس علامت کی پیروی کرتے ہیں جو اختیار کی نمائندگی کرتی ہے۔ چیپٹر 7 کمی، کمی کی طاقت۔ فرض کریں آپ ایک آن لائن سٹور پر جاتے ہیں، آپ ایک جیکٹ دیکھتے ہیں، اچھی ہے مگر آپ سوچتے ہیں بعد میں دیکھ لیں گے۔ اچانک نیچے لکھا آتا ہے only 2 left in stock۔ آپ کا دل تیز دھڑکنے لگتا ہے۔ چند سیکنڈ پہلے تک جو چیز عام تھی اب اچانک قیمتی محسوس ہونے لگتی ہے۔ کیا جیکٹ بدل گئی؟ نہیں، بدلا صرف ایک جملہ تھا، لمیٹڈ۔ ہم چیزوں کو اس وقت زیادہ چاہتے ہیں جب وہ کم رہ جائیں۔ آج ہم جانیں گے کہ کمی کیسے خواہش کو جنون میں بدل دیتی ہے۔ سٹارٹ آف چیپٹر۔ انسان کی فطرت عجیب ہے، جو چیز آسانی سے مل جائے وہ عام لگتی ہے، جو چیز مشکل سے ملے وہ خاص لگتی ہے۔ اسکیرسٹی یعنی کمی کسی چیز کی قدر بڑھا دیتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اگر یہ نایاب ہے تو یقیناً قیمتی ہوگی۔ کوکی جار ایکسپیریمنٹ۔ ایک مشہور تجربہ کیا گیا، 2 جار رکھے گئے، ایک میں 10 کوکیز تھیں، دوسرے میں صرف 2۔ لوگوں سے پوچھا گیا کون سی کوکی زیادہ قیمتی ہے؟ زیادہ تر لوگوں نے کہا 2 والی جار کی کوکی بہتر ہے، حالانکہ کوکی ایک ہی بیچ کی تھیں، فرق صرف مقدار کا تھا۔ کمی نے قدر بڑھا دی۔ لمیٹڈ ٹائم، وقت کی پابندی۔ آفر آج ختم ہو رہی ہے، سیل صرف 24 گھنٹے کے لیے، رجسٹریشن کل بند ہو جائے گی۔ وقت کی حد فیصلے کی رفتار بڑھا دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں موقع ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اسکیرسٹی صرف چیز کی کمی نہیں ہوتی، موقع کی کمی بھی ہوتی ہے۔ سائیکولوجیکل ریئیکٹنس۔ جب ہمیں لگتا ہے کہ ہماری آزادی محدود ہو رہی ہے تو ہم وہی چیز اور زیادہ چاہتے ہیں۔ بچوں کو کہہ دیں یہ کھلونا مت چھیڑو، وہ فوراً اسی کی طرف جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آزادی چھننے کا احساس خواہش کو بھڑکا دیتا ہے۔ اسی اصول کو کہتے ہیں سائیکولوجیکل ریئیکٹنس۔ جب کوئی کہتا ہے یہ اب دستیاب نہیں رہے گا تو ہمارا دماغ کہتا ہے مجھے ابھی چاہیے۔ کمپٹیشن، مقابلے کی آگ۔ اسکیرسٹی اس وقت اور خطرناک ہو جاتی ہے جب مقابلہ شامل ہو جائے۔ اگر آپ کو بتایا جائے کہ یہ آخری گھر ہے تو آپ دلچسپی لیں گے، لیکن اگر کہا جائے کہ 2 اور خریدار بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ کی خواہش کئی گنا بڑھ جائے گی۔ ہم چیز صرف اس لیے نہیں چاہتے کہ وہ قیمتی ہے، ہم اسے اس لیے چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی چاہتے ہیں۔ انفارمیشن اسکیرسٹی۔ کبھی کبھی معلومات کی کمی بھی اثر ڈالتی ہے۔ اگر کسی پروڈکٹ کے بارے میں کہا جائے کہ ایک اہم راز جلد سامنے آنے والا ہے تو دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ ممنوع معلومات ہمیشہ زیادہ پرکشش لگتی ہے۔ خطرناک پہلو، اسکیرسٹی ہمیں جلد بازی پر مجبور کرتی ہے۔ ہم تحقیق کم کرتے ہیں، سوال کم پوچھتے ہیں اور خوف کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں۔ ابھی نہیں لیا تو کبھی نہیں ملے گا، یہ سوچ اکثر غلط فیصلوں کا سبب بنتی ہے۔ دفاع کیسے کریں؟ جب بھی آپ کو کمی کا دباؤ محسوس ہو تو خود سے پوچھیں کیا میں یہ چیز واقعی چاہتا ہوں یا صرف اس لیے چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ محدود ہے؟ اگر چیز عام ہوتی تو کیا میں اسے خریدتا؟ اسکیرسٹی خواہش کو بڑھاتی ہے، لیکن قدر ہمیشہ حقیقت سے طے ہوتی ہے، نہ کہ دستیابی سے۔ چیپٹر 7 سمری۔ کمی قدر بڑھاتی ہے، محدود وقت فیصلے کو تیز کرتا ہے، آزادی کی پابندی خواہش کو بھڑکاتی ہے، مقابلہ لالچ کو بڑھاتا ہے اور خوف جلد بازی پیدا کرتا ہے۔ ہم اکثر چیز اس لیے نہیں چاہتے کہ وہ بہترین ہے، ہم اسے اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ وہ ختم نہ ہو جائے۔ ہک فار فائنل کنکلوژن۔ اب ہم نے جان لیا احسان کا قرض، وابستگی کا جال، ہجوم کا اثر، پسندیدگی کا جادو، اختیار کی طاقت اور کمی کا دباؤ، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان اصولوں سے بچ سکتے ہیں یا یہی اصول ہماری زندگی کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں؟ اگلے اور آخری باب میں ہم سیکھیں گے کہ اثر انداز ہونے کی اس طاقت کو ذمہ داری کے ساتھ کیسے استعمال کیا جائے۔ اگر آپ کو یہ سیریز پسند آئی تو اسے شیئر کریں، کیونکہ علم بھی تب قیمتی ہوتا ہے جب اسے آگے بڑھایا جائے۔ یہ تھی انفلوئنس کی مکمل نفسیاتی دنیا، اور یاد رکھیں اثر ڈالنا ایک فن ہے لیکن باشعور رہنا ایک طاقت۔ ہمارا YouTube چینل کتاب خانہ ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔